अस्सलाम वालेकुम। स्पीक योर पॉलिटिकल थॉट्स के साथ मैं हूं आपका होस्ट उमैर सईद और आज हमारे साथ मौजूद है जनाब हसन निसार सर। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं, आप कैसे हैं सर? अल्लाह आप का कैसे करम है, हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। और सर आपकी वर्क कैसा जा रहा है सर? रूटीन फॉर द लास्ट 30-40 years। माशाल्लाह सर। सर हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं सर। 1948 को एक प्लानिंग हुई, एक साजिश हुई जिसको अभी तक कोई भी एक कंट्री, ना यूरोपीय यूनियन जो है, यूरोपीय ममालिक है, उन्होंने काउंटर किया, ना मुस्लिम ममालिक ने काउंटर किया है। क्या लग रहा है कि फ्यूचर में इस चीज़ को काउंटर करेंगे, इस प्लानिंग को या इस साजिश को कोई कंट्री प्लानिंग करेंगी? देखें, इसमें मेरा अप्रोच बहुत सादा है। ये हम हर चीज को ना कॉन्स्पिरेसी कह के ना अपनी जान छुड़ा लेते हैं। जी। दो जब राइवल्स होते हैं, जो दो हरीफ होते हैं, जो एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होते हैं, वो जो कहते हैं ना एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, साजिश क्या होती है? जितना आदमी ज्यादा ज़हीन होगा, स्मार्ट होगा। देखें, अगर आप मुझे आउट मनूवर कर देते हैं एंड यू आर अ फ्रेंड, तो मैं कहूंगा कि जी हमारे तो बहुत स्मार्ट हैं। अगर मैं आपको पसंद ही नहीं करता और आप मुझे आउट मनूवर कर देते हैं, मैं कहूंगा साजिश की है। देयर इज अ वेरी थिन लाइन। स्ट्रेटेजी कह लो, आप साजिश कह लो। सर मैं साजिश थ्योरीज में बिलीव ही नहीं करता। हम गोरे के बारे में भी यही बात करते हैं कि जी इतना सा माचिस की डिबिया जितना इंग्लैंड, जी, अपने से हजारों गुना बड़े हिंदुस्तान पे, अपने से हजारों लाखों गुना ज्यादा आबादी पे काबज हो गया कि गोरे ने साजिश की। वो पहले डच आए थे, उन्होंने साजिश की। वो जो है, उससे पहले मुगल आए, उन्होंने साजिश की। उससे पहले सलातीन दिल्ली थे, उन्होंने साजिश की। भाई क्या बात है ये? उन्होंने साजिश कर ली, आप भी कर लो, चलो, सिंपल। सर आपको नहीं लगता कि सर आप देख लेना, बरतानिया ने जो है कश्मीर पे भी यही इशू खड़ा कर दिया, लटका दिया। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड, जी। वी आर राइवल्स। हमारी राइवलरी की, रकाबत की एक तारीख है। हम हरीफ हैं, हम हलीफ नहीं हैं। जी जी। मैं दुश्मन का लफ्ज नहीं इस्तेमाल कर रहा, अहले किताब हैं सारे हम, लेकिन हरीफ हैं। वी आर इन कॉम्पिटिशन विद ईच अदर। उसमें आपने मुझे फारिग करना है, मैंने आपको फारिग करना है। उसमें साजिश वाजिश वाला काम कोई नहीं। हम वो लोग हैं, देखो रियलिस्टिक बात करता हूं मैं, मेरे से झूठ नहीं बोला जाता, और ना मैं जाहिल हूं, और ना मैं जज्बात बेचता हूं। एक होती है जज्बात परोशी, बिल्कुल नो, कतन नहीं। देखो हम कौन लोग हैं, हमें बाबाए कौम, मुझे तो सच्ची बात है उनका नाम लेते हुए भी ना नदामत महसूस होती है। बाबाए कौम कायद आजम मोहम्मद अली जिन्नाह ने जो मुल्क दिया, आप तो 3 अशरे नहीं निकाल सके। वो तो कोई डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं थी ना जी। बिल्कुल। ईस्ट पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है और एक आजाद इंडिपेंडेंट मुल्क है। कश्मीर तो चलो डिस्प्यूटेड एरिया है जी जी। इसराइल का भी ठीक है, हमारे भाई हैं भी है। ओ भाई, जिंदगी और चीज है। हमें ना कोई बताता है, हमें एक्सप्लॉइट करते हैं जज्बाती तौर पे। देखो, एक खानदान है, उसका सरबराह है, उससे अपने बच्चे तो संभाले और पाले नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल। वो अपनी मां का या अपने बूढ़े बाप का इलाज कराने के काबिल नहीं है। वो अपने सेकंड कजन जो कहीं बहुत दूर रहता है, बिल्कुल, उसके बच्चों की देखभाल करें, हो नहीं सकता। अल्लामा इकबाल की जितनी जज्बाती बातें हैं, उनको तो बड़ा चूम चाटते हो। अगर वो वही अल्लामा इकबाल ये भी कह रहा है ना, है जुर्मे ज़ईफी की सजा मर्गे मफाजात। जुर्मे ज़ईफी क्या है? आपके बाजू भी कमजोर होते हैं, आपका माइंड भी कमजोर होता है। फॉर द लास्ट सो मेनी सेंचुरीज हमारी क्या कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स ये जो बनीना इंसान? तो ठीक है, उन्होंने किया है, दे आप लगे रहो, आप भी कोशिश करते रहो। ठीक है, पाकिस्तान तो इसमें रोल सही तरह से करदार ट्राई कर रहा है, लेकिन वो करदार अदा बेशक नहीं कर सकता। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा बैठी है, ICO पर बैठी है। देखो बेटा, ये सारे देखें, ये सारे जदीद किस्म के एलूजन्स हैं, बहकावे हैं, बहाने हैं, जो टू अ सर्टेन एक्सटेंट ये बुनियादी तौर पे बड़ी ताकतों के, जी जी,
ریموٹس پہ Super چلنے powers. والے کھلونے ہیں. جی بالکل. یہ دنیا کی یہ جو IMF ہے, ورلڈ بینک ہے, فلانا ہے, یونائٹڈ نیشنز ہے, وٹ ڈو یو ایکسپیکٹ فرام دم؟ اس کی ایک لمٹ ہے, وہ انہوں نے اپنی حدود رکھی ہوئی ہیں. ان کے انصاف کی ڈیفینیشن بھی انہوں نے کرنی ہے انہوں نے کرنی. کہ اس حد تک ہم نے جانا ہے, بیونڈ دس ہم نے نہیں جانا. اٹ مین وہ کنٹرول میں ہے. بالکل, وہ ریموٹ پہ چلنے والے ایک خاص حد سے آگے نہیں جائیں گے. وہ صحیح, اس سے تو کلیئر نظر آ رہا. تو اٹ مین کہ وہ جو ہے جو بائیڈن نے پچھلے دن وہ اپنی تقریر میں کہہ دیا تھا کہ اسرائیل کو ڈیفینڈ کرنے کا رائٹ ہے, اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کا رائٹ ہے. وہ تو کلیئر فلسطین کے اپوزٹ پہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کا رائٹ ہے, ہر کسی کو رائٹ ہے. دنیا دیکھو, یہ آئی ڈونٹ نو, ہمارا پتہ نہیں ہمارا سسٹم کیا ہے. بچپن سے سنتے آئے ہیں. آئی واز اے اسکول گوئنگ کڈ. جو پہلی چیزیں ہم نے زندگی میں سنی سیکھی, جی جی ان میں سے ایک ہے مائٹ از رائٹ. بالکل. ایسا ہی ہے نا. بالکل سر. آپ کے علامہ اقبال صاحب فرماتے ہیں, دشت و دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, جی بالکل. بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. کیوں؟ بیکاز یو آر پاورفل. جی بالکل. طاقت تھی تو آپ نے کر لیا, اب نہیں ہے تو بیٹھو سر اگر اور طاقت حاصل کرو. سر اگر افغانستان ایسا سٹیپ اٹھاتا ہے تو ہم ٹیررسٹ کنٹری کہلاتے ہیں. اگر مسلم امہ ایسا کوئی اقدام اٹھاتی تو جو کہ آپ کمزور ہو. مائٹ از رائٹ. جی جی مائٹ حاصل کرو. مائٹ سوائے علم کے اب ہے ہی نہیں. آج ہماری مینٹالٹی یہ ہے, ہم ذہنی طور پہ اتنے پسماندہ اور اتنے ریٹارڈڈ لوگ ہیں. ہم آج بھی کہتے ہیں کوئی حجاج بن یوسف ہو, کوئی محمد بن قاسم آ جائے فلانا, کوئی سلطان ٹیپو. یہ ٹیپوؤں کا زمانہ نہیں ہے. بالکل. ایک معذور آدمی, وہ جو پچھلے دنوں چند مہینے پہلے یا سال ڈیڑھ سال پہلے ڈیتھ ہوئی, اسٹیفن ہاکنگ کا کیا نام, ویل چیئر پہ ہوتا تھا, جی اسٹیفن ہاکنگ ہی تھا, ہے نا, وہی سائنٹسٹ. ہاں جی. یہ مسل کا نہیں, یہ عقل کا زمانہ ہے بھائی. بالکل. یو انڈرسٹینڈ. یس. تو آپ سائنس اور ٹیکنالوجی میں آپ صفر ہو. اور اس وقت اسرائیل سب پہ. بالکل. ہاں جی. یو اے کو دیکھیں سر, بیٹھ کے. ہاں سر یو اے کو دیکھیں. اب یو اے نہیں جو ہے کافی عرصہ, کافی دہائیوں سے وہ بیک ڈور ان کے رابطے چلتے رہے اسرائیل کو. جب انہوں نے دیکھا کہ وہ ان کے پاس جو اکانومی مضبوط وہ کمزور ہونے لگ گئی ہے تو انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا. دوسری طرف ہمیں سننے میں آتا ہے کہ نیتن یاہو اور محمد بن سلمان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان بھی بیک ڈور پہ وہ ان سے ملاقاتیں کر رہا ہے یا ان کے ساتھ میرا خیال ہے کرنی چاہیے. آپ آسمان سے اترے ہو بھائی, ہونی چاہیے اسرائیل کے ساتھ تو ملاقات. کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ واٹ از دا ہارم؟ تو پاکستان لوگ تو دیکھو سپورٹ بات کرتے ہیں سنو نا. بھائی میرے, ہم دیکھو ایک بات ہے, میں فگرز کی بات کر رہا ہوں. جی جی پاکستان کی آبادی 22-23 کروڑ ہے, لگ بھگ اتنے ہی مسلمان ہندوستان میں, اتنے ہی ادھر ہیں. وہ بھائی ہم کنورٹس ہیں موسٹلی. ہماری یہ جو 60-65 کروڑ مسلمان ہیں بنگلہ دیش میں, ہندوستان میں, پاکستان میں, ان میں آپ مجھے یہ بتاؤ کہ ایرانینز کتنے ہیں, سینٹرل ایشینز کتنے ہیں, افغان کتنے ہیں, اور عرب کتنے ہیں؟ باقی تو یہاں کی ہے نا. ہمارے یہاں یہ جو رانا ہے, یہ بھٹی ہے, فلانا ہے, بڑا کون لوگ ہیں یہ لوکلز ہیں, یہ مقامی ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا. تو بھائی آپ غور کرو, جہاں سے اسلام طلوع ہوتا ہے, بالکل, جہاں سے وہ شروع ہوتا ہے, عرب ورلڈ, وہ بالکل تسلیم کر رہی ہے. ہاں مطلب آپ کی اپنی دنیا لگے رہو. مجھے تو ظاہر ہے, میرا تو دل کرتا ہے تو کہ آپ نے اسرائیل کیا آپ پوری دنیا کو فتح کر لیں. تو آئی ول بی دا ہیپیسٹ مین. میں کو کنورٹ تو نہیں ہوں, میرا تو تعلق بھی ایک ایسی برادری سے ہے جن کا اوریجن عرب ہے. سر سننے میں آیا کہ اگر وہ اسرائیل کو پاکستان تسلیم کر لے تو یہ فلسطین اور کشمیر کا جو ایشو ہے یہ بالکل کمزور پڑ جانا ہے. یہ اس پہ پھر آپ بات نہیں کر سکتے. آپ گلوبل ہو جاؤ گے. جی کہ کوئی گیو اینڈ ٹیک, زندگی اسی چیز کا نام ہے. مجھے ایک بات بتائیں, آپ نہیں تسلیم کر رہے ہیں, بالکل, آپ نہ تسلیم کرو. یہاں تو دنیا میں ایسے دریے بھی ہیں جو خالق و مالک اور رازق کو تسلیم نہیں کرتے. بالکل. مسلمانوں کے علاوہ جو باقی ہیں, جوڈائزم ہے, کرسچینٹی ہے, یہ جو باقی مذاہب ہیں, وہ ہمارے حضور کو نہیں تسلیم کرتے. تو نہیں تسلیم کرو, آپ نے نہیں کرنا نہ کرو آپ, بٹ اٹس اے ریئلٹی. دے آر کالنگ دا شاٹس.
دنیا میں جتنی میکسیمم ان کا انفلوئنس ہے، ان کی طاقت ہے، ان کا کنٹریبیوشن ہے، کوئی اہم ہی نہیں آ گئی. جی بالکل. آپ اگر 22 کروڑ بیٹھے ہو، وہ تو 90 لاکھ. وہ تو ان کی تو اوقات ہی کوئی نہیں، نمبر گیم میں تو ہے ہی نہیں. بالکل. یہاں لڑ سکتے ہو تو 100 دفعہ لڑ لو. بالکل. یہاں ایک محاورہ ہے، کانٹ فائٹ دم جوائن دم. یہ میں محاورتاً ایک بات کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا جوائن. وہ بھائی رستے نکالو. میں تو سیدھی سی بات کر رہا ہوں، کشمیر آپ کے ساتھ ہے. کیا کر رہے ہیں آپ؟ احتجاج یہ کر وہ کرتے جاؤ. تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل نہ تو اقوام متحدہ اب حل نکال رہی ہے، نہ امریکہ جو ہے، امریکہ ٹرمپ نے ایک مرتبہ کہا. یار بات سنو نا، میرے لیے، میں بہت چھوٹا آدمی ہوں، میرے لیے بہت بڑا سوال ہے. جی جی. میرا پرابلم، میری دنیا بہت چھوٹی ہے، میرا دماغ چھوٹا ہے، میری دنیا چھوٹی ہے، میرا دل چھوٹا ہے. مجھے پاکستان میرا امیجیٹ کنسرن ہے. بالکل. کروڑوں بچہ اسکول سے باہر ہے، کروڑوں نوجوان بے روزگار ہیں، لا اینڈ آرڈر تباہ کن. چند دن پہلے ایک چھوٹا 3-4 سال کا بچہ ڈور پھر گئی، موٹر سائیکل پہ بیٹھا آگے باپ کے، باپ اس سے باتیں کر رہا، اسے پتہ نہیں کہ اس کی اشارہ کٹ چکی. آپ نے نہیں پڑھا یہ؟ خضر نام تھا اس بچے کا. جی سر. ٹھیک ہے. A young girl died and she was buried. اگلے دن گھر والے جاتے ہیں، اس کا کفن ادھر پڑا ہے، لاش ادھر پڑی ہے، قبر کھودی ہوئی ہے. سر کیا بات کریں. ابھی ایک مدرسے کے استاد کی 70 سال سے زیادہ اس کی ایج ہے، 2 بالش کی داڑھی ہے اس کی. جو الزام لگا ہے، جو میں تو ویڈیو شیڈیو نہیں دیکھتا، میں سوشل میڈیا میرا تعلق نہیں، میں تو اخباروں میں جو پڑھا ہے میں بات کر رہا ہوں. او بھائی میرے کنسرنز یہ ہیں. بالکل سر، یہ ہمارے ایشوز ہیں، مین ایشوز ہیں. اسی طرح سر نیکسٹ سوال کی طرف جاتے ہیں کہ اگر اسرائیل اور فلسطین 2 الگ ممالک تسلیم کر لیے جاتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ ہاں بھائی ہمارے تنازع جو ہے ختم ہو جاتے ہیں، پھر کیا پاکستان تسلیم کرے گا؟ آپ کی سوچ کے مطابق پھر تسلیم کرے گا یا نہیں؟ پھر بھی ہماری جو عوام ہے. میرے ایشوز تھوڑے ڈفرینٹ ہیں. آپ نہیں تسلیم کر رہے ہیں. جی بالکل نہیں کر رہے. عوام نہ نہیں کرنا کرو چاہ بھائی. رہی. کر لو گے تو وہ زیادہ طاقتور ہو جائیں گے، نہیں کرو گے تو کیا آپ نے ان کو کمزور کر لیا؟ بالکل. میرے تو سوال ہی اور طرح کے ہے نا. میرے ساتھ تو کوئی لاجک کی بات کرو. جذبات فروشی، نعرے بازی، بڑکے لگانا، میں آئی ڈونٹ بلیو. سر آپ کی کہنے کا اپنے منہ سے بڑا نوالا ڈالو گے وہ حلق میں پھنس جائے گا. میں نہیں جانتا. میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے، میں نے اپنے ہم وطنوں کو، اپنے ملک کے شہریوں کو روتے پیٹتے ماتم کرتے ہی دیکھا ہے. بالکل. میرا دکھ ہی اور ہے. میرا کنسرن وہ کروڑوں بچہ ہے جو اسکولوں سے باہر ہے، ابیوز ہو رہا ہے. کوئی ٹائرس کو پنکچر لگا رہا ہے، کوئی پان دے رہا ہے، کوئی وہ اتنا قد نہیں ہوتا بچے کا جتنا اس نے وائپر اٹھایا ہوتا ہے گاڑیوں کو صاف کرنے کے لیے. بالکل. میرے لیے تو سارے یہ اسرائیل ہے میرے نزدیک. بالکل یہ ہمارے ہاں باقی ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر. مجھے دکھا دو تاریخ میں 5 سال دکھا دو پورے. سر یہ جو 11 ڈیز کی ابھی پچھلے دن معاملات چلتے رہے ہیں، جنگ چھڑی رہی ہے، مطلب اسرائیل اور فلسطین کے درمیان، سبھی مسلم ممالک، مسلم امہ جو ہے وہ خاموش رہی ہے. یہ ان کی نالائکی ہے یا آپ کو کیا لگتا ہے یہ ان کی دیکھو دیر از نتھنگ نون ایز مسلم امہ. جی یہ نیکسٹ کوشچن بھی یہ بھی تھا میرا کہ مسلم اچھا امہ نہیں، کیا ہے؟ میں اس میں بلیو ہی نہیں کرتا. ہاں جی. کب ہم مسلم، دیکھو ظہیر الدین بابر آیا نا، ہم مغلوں پر فخر کر، ہمارے بھائی تھے تو وہ بیسیکلی انویڈرز. محمود غزنوی غزنی کا رہنے والا ہے بھائی. یہاں قتل و غارت ان سب نے کوئی کمی نہیں چھوڑی. بالکل. اچھا چلو سر آنکھوں پہ جی یہاں سیٹل ہو گئے. یہ بھی ایک آرگومنٹ دیا جاتا ہے کہ مغلوں نے اس کو اون کر لیا. مغل اس کو اون نہ کرتے تو جاتے کہاں؟ پرگنا وغیرہ وہ تو سارا کچھ ان سے نکل گیا تھا ہاتھوں سے. یہاں آ کے پہلا بندہ ظہیر الدین بابر مجھے بہت پسند ہے. میرے پاس اس کی مختلف بایوگرافیز ہیں. اس نے فارسی میں نہیں لکھی تو اس کے بابری وقائع بابری اس نے ترکی زبان میں لکھی ہے. ٹھیک ہے، میرے پاس وہ بھی ہے، مجھے پسند ہے. بابر کا ایک اپنا دنیا تھی، شاعر تھا، انٹلیکچوئل تھا، اور ٹائپ کا دلیر آدمی تھا، سب کچھ تھا. بٹ پہلا بندہ جو مارا اس نے پانی پت میں وہ ابراہیم لودھی ہے جو مسلمان تھا. اس کے بعد مغل ایک دوسرے بھائیوں کو مارتے رہے.
بڑا مشہور جملہ ہے کسی کا، شاید مشتاق یوسفی صاحب کا، مرحوم کا، کہ اورنگزیب عالمگیر اس نے نہ کبھی نماز چھوڑی نہ کو بھائی چھوڑا. آٹومن امپائر فخر کرتے ہوئے آپ خلافت عثمانیہ جی 600 سال حکومت کی، بہت اچھی بات ہے. بالکل. یہ جس کا بانی ہے ارطغرل وغیرہ اور عثمان غازی نہیں چل رہا آج کل ڈرامے چل رہے ہیں آج کل. بھائی ان میں قانون تھا کہ جس بچے کو تخت منتقل ہونا ہے اس کے علاوہ سارے بیٹے مار دو. اسی طرح سر بالکل. اچھا بنو امیہ، جی جی کربلا کا بنی نوع انسان کی تاریخ میں اس سے بڑی ٹریجڈی ہو ہی نہیں سکتی. بالکل سر قلم کا. وہاں دونوں طرف کون تھے؟ تاریخ اور ہے، مسلم امہ باقی ٹھیک ہے. اس میں تو سر اختلافات پیدا ہو رہے ہیں نا، اہل شیعہ میں اس کو چھوڑ دینا، میں ویسے بات کر رہا ہوں. امہ کا تو مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے آقا کا فرمان ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں. جی جی بالکل. جس کا اگر ایک عضو پہ چوٹ لگے گی تو پورا جسم درد محسوس کرے گا. بالکل کرے گا. ایک جسم ایسے ہی ہوتا ہے نا جی. میری اگر خدا نہ خاصہ انگلی کٹ جائے تو پین تو سارا جسم. ہم نے تو کبھی ایسا نہیں کیا. اس وقت میں نے تو تاریخ میں کبھی نہیں پڑھا. اس وقت ہم مفاد کی دنیا میں رہ رہے ہیں. آپ کی کہنے کا مطلب دنیا پہلے دن سے ہی مفاد کیا بھائی. جی جی بنو امیہ اور بنو عباس، بنو امیہ یہ کربلا تک لے گئے. سر ایک سوال تھا کہ سر اس میں یہ تھا کہ جس طرح انڈیا نے کشمیر پہ جو ہے قبضہ کر کے وہاں پہ جو ہے وہاں پہ ہندوز فیملی کو 2.5 لاکھ فیملیز کو جو ہے وہاں کی نیشنلٹی دے دی انڈیا کی، کیا آپ کو لگتا ہے کہ جیوز بھی یہی چاہ رہے ہیں، اسرائیل بھی یہی چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح ایسٹ یروشلم پہ قبضہ کر لیں؟ آپ بنیادی میرا نقطہ نہیں سمجھ رہے. جی جی میرے اور آپ کے درمیان ایک کمپٹیشن ہے صدیوں سے. بالکل. کہ 2 4 20 50 100 200 500 1000 سال نہیں، صدیوں سے. صدیوں سے. تو انہوں نے مار کھائی، اب ہماری باری ہے. بات نہیں، جو تگڑا ہے وہ مار لے، بس ختم ہوئی بات. اب بیٹھ کے رونا شکوے شکایت تو بھاگے جا رہے ہیں، ہڑتالیں کر رہے ہیں، اپنی سڑکیں برباد کر رہے ہیں، اپنی فضا آلودہ کر رہے ہیں ٹائر جلا کے. تو بالکل اگر اس سے آپ کو سکون ملتا ہے اس کا سر پراپر حل کیا ہے؟ وہ کون سے ایسے حل طاقت ہے. آئی جسٹ ڈو ناٹ بلیو ان اینی تھنگ ایلس. سمپل. طاقت ہے تو آپ کر سکتے ہو. بالکل. پوری تاریخ. سر اگر آپ کو ایک ایک سوال دیا جائے کہ کون سے ایسے ممالک ہیں جو ان معاملات میں سازشی کا کردار ادا کر سکتے، تو آپ نہیں، کوئی کردار کردور نہیں. آپ کی ابھی آپ نے امہ کا لفظ استعمال کیا، مجھے تو کبھی تاریخ میں امہ نظر نہیں آئی ہے سچ. جی جی بالکل آغاز کے علاوہ مجھے تو بعد میں کہیں نظر نہیں آتی. یہ آپ کی امہ تو کون آپ کا ساتھ دے گا؟ کیوں؟ اپنی اپنی دنیا ہے بھائی. آپ کا کیا ابھی سوال کیا میں؟ سر میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کی نظریے میں وہ کون سے ایسے ممالک ہیں جو فلسطین اور کشمیر کے معاملات پہ سازشی کا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ وہ بات جو کوئی ہماری طرح کا کوئی جذباتی وغیرہ ہوں گے یا پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو کیسے ہوں گے. ہم کتنے اچھے اور برے مسلمان ہیں. اپنا معاشرہ ارد گرد دیکھ لو، کوئی چیز خالص ملتی ہے؟ بالکل نہیں ملتی. 2 نمبر دوائیں ہیں، گھٹیا ملاوٹ زدہ غذائیں ہیں. بالکل. رشوت کے بغیر کام عام آدمی تو سوچ بھی نہیں سکتا. اس کو تو بچہ پیدا ہو جائے، اس کی برتھ سرٹیفکیٹ کے لیے اس کا باپ یا ماں مر جائے، ڈیتھ سرٹیفکیٹ کے لیے حرام کھلانا پڑتا ہے. بالکل اسی طرح. تو کیا مطلب؟ کون؟ اچھا ہم تو چلو بھوکے ننگے لوگ ہیں جن کے پاس جن مسلم کنٹریز کے ساتھ بے تحاشا جن کو اللہ نے نوازا پیسہ، ان پہ پیٹرول تو بھائی ان کے پاس پیسہ بھی انہیں گوروں کے تھرو آیا نا، ویسٹ کے تھرو آیا. یہ تو اس قابل نہیں تھے کہ ہم تیل نکالتے. اس کے بعد کیا ہے؟ آ گیا. چلو انہیں کی مہربانی سے انہوں نے اپنے حصے رکھے اس میں، ایسی نہیں بات یہ آرام کو شرام کو سعودی عرب. مجھے صرف یہ بتاؤ بھائی میرے کہ پیسے آنے کے بعد بھی کیا ہے؟ یاشی ہے وہ کچھ. ہاں یہ کل جو امریکن گنڈا تھا کیا ڈونلڈ ٹرمپ، اس کا اسٹیٹمنٹ بھول گئے. صحیح. وہ تو یو اے کو بالکل اور اس کو چھوڑو، سعودی عربیہ کے بارے میں اس نے کہا نا وہ 2 دن نہیں ہمارے بغیر نکال سکتے.
بالکل اس طرح بالکل چیلنج کیا. تو پھر کوئی آپ کا ساتھ دے نہ دینا وہ کچھ نہیں بھائی، اس طرح ہوتا ہی نہیں. انسانی تاریخ میں اس طرح کا کوئی کاروبار میرے نالج میں نہیں ہے. میرا علم ناقص ہوگا، مجھے کو بتو دو آپ، میں سمجھ جاؤں گا. میرا تو کوئی ذاتی کو مسئلہ تو نہیں ہے یہ، میں تو ایک علمی تاریخی بات کر رہا ہوں. جی بالکل. ہاں تو کوئی ملک ساتھ دے نہ دے فلانا دے، ہیں کون بےچارے؟ وہ ہمارے جیسے ہی 19-20 کا کوئی فرق ہوگا. ٹرکس ہم سے بہتر ہوں گے چونکہ وہ غلام نہیں رہے. ہم نے تھرو آؤٹ اپنوں کی غلامی کبھی دیکھی. لیکن سر اور بات سن، ایک بات اور سمجھ لیں، جی جی آپ کے ویورز بھی سمجھ لیں. یہ جو ہم بات کرتے ہیں نا کہ ہم نے بر صغیر پہ حکومت کی، اور بات سنو، حکومت تو آج آپ کی پاکستان میں نہیں ہے، بالکل اسی طرح ہے. صدیوں پہلے وہ چند حکمران خاندان تھے جو مسلمان تھے. تو مسلمان نواز شریف نہیں تھا، اصل سرداری نہیں تھا. یہ باقی جتنے ڈکیت اس ملک میں آئے مسلمان نہیں تھے، اپنے نہیں تھے. بالکل. تو اگر انہوں نے لحاظ نہیں کیا اس ملک کے مستقبل کا، تو جو غور سے آیا ہوگا وہ کیسے کرے گا؟ بالکل. یا ایران سے آیا ہوگا یا سینٹرل ایشیا سے آیا ہوگا، اس کی نہ رنگت آپ سے ملتی ہو، حقارت کے ساتھ دیکھتے تھے. ہر طرح کا بندہ باہر سے امپورٹ ہوتا رہا ہے. بالکل. اندازہ لگائیں کہ جامع مسجد دہلی کا جو جب انہوں نے بنائی ہے تو اس کا یہ جو بخاری فیملی ہے یہ وہاں سے امپورٹ ہوئے ہیں. یہاں مولوی کوئی نہیں تھا جو امامت کرا سکتا ہے. اس لیے ہماری سمت اور سوچ ٹھیک نہیں. اور یاد رکھنا بھائی میرے، یہ تکلیف دہ بات ہے. جب تک آپ بیماری کی تشخیص نہیں کرتے آپ اس کا علاج نہیں کر سکتے. آپ بیماری کی تشخیص کی طرف آ ہی نہیں رہے. آدھی فتح اس میں ہوتی ہے کہ مریض کا مرض کیا ہے یہ پتہ لگ جائے، اور مریض کو بھی پتہ لگ جائے کہ ہاں اب میں نے میٹھے کے نزدیک سے نہیں گزرتا. میں مثال دے رہا ہوں. جی بالکل. یا اب میں نے گوشت کا استعمال ترک کر دینا، یہ وٹ ایور. ہمارا پرابلم یہ ہے خاص طور پہ پاکستانیوں کا، وہ عرب تو پھر بڑے سیانے ہیں، وہ بڑے پکے پیڈے لوگ ہیں بھائی. یہاں بیٹھ کے ان کے بارے میں جو تو بڑے بولنے ہیں بولو، آپ کھل کے بات کر ہی نہیں سکتے. ان سے آپ کو روکڑا چاہیے ہوتا ہے. بالکل امداد چاہیے ہوتا ہے. اچھا تو بھائی وہ پریکٹیکل لوگ ہیں، ہوا میں تلواریں نہیں چلاتے، دولتیاں نہیں جھاڑتے امی خلائی. جی بالکل. وہ ان کے ساتھ اپنے معاملات اپنے طریقے سے ہینڈل کر رہے ہیں. وہ کرتا ہے جو ان کو سوٹ کرتا ہے وہ کر رہے ہیں. جو آپ کو سوٹ کرتا ہے آپ کو یہی کچھ سوٹ کرتا ہے کہ جلد سے جلوس نکالو، تقریریں کرو، فلانا کرو، ماتم کرو، کوئی سیمینارز کرو تو فلانے کرو، فورم کرو، اور سڑکوں پہ ٹائر جلاؤ اپنی، اور بچوں کو اور زیادہ ان کو ایموشنلی چارج کرو. بھائی یہ کرنا ہے تو اگر آپ کے نزدیک یہ مسائل کا حل ہے تو ظاہر ہے مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے. میں تو چاہتا ہوں پاکستان جو ہے وہ پورے ایشیا تک پھیل جائے. بالکل. گھر ہے نا میرا. جی جی. ہاں تو پھر لیکن ریئلسٹک ہونا اور بات ہے. بہت شکریہ سر اپنا ٹائم دینے کے لیے. موسٹ ویلکم. جی ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری گفتگو جناب حسن نثار صاحب سے، جن سے ہم بات کی اسرائیلی ایشوز پہ، فلسطینی ایشو پہ، اور جو ہے ہمارے کشمیر ایشو پہ بات کی. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں.